शाम का समा अजीब था। आसमान पर सूरज अपनी चमक के बावजूद उदास लग रहा था, जैसे वो ज़मीन पर फैले अंधेरे का दर्द समझता हो। झोंपड़ी के बाहर टूटी हुई चटाई पर बैठा रहमत खाली निगाहों से आसमान को तक रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो आंसू को बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ऐसे लगता कि आंसू भी थक चुके थे, जैसे अब उन्हें बहने की आदत नहीं रही थी। उसका घर एक बोसीदा झोंपड़ी थी, जहां मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और छत में इतने सुराख थे कि बारिश के दौरान छत के नीचे खड़ा होना बेमायनी हो जाता। रहमत का हुलिया खुद उसकी गुर्बत की दास्तान सुनाता। एक वक्त था जब वो अपनी ज़मीन का मालिक था। खेत हरे भरे और उसके घर की दहलीज पर मेहमानों का रश लगा रहता। लेकिन अब ज़मीन बंजर पड़ी थी, जैसे कुदरत ने उससे रूठ कर हर नेमत वापस ले ली हो। ज़मीन का सीना पानी को तरसता था, लेकिन आसमान की आंखें बरसने से इनकारी थी। इफ्तारी का वक्त करीब था। छोटे से चूल्हे पर पानी का पुराना सा बर्तन धरा था, जिसमें चंद खजूरें तर हो रही थी। बीवी हमीरा मिट्टी के कटोरे में पानी डाल रही थी और उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो रहमत की आंखों में थी। रहमत ने अपनी नज़र उठाकर बच्चों की तरफ देखा। छोटा एहसन अपनी माँ के करीब बैठा था, जबकि बड़ी बेटी मरियम बाप के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उन दोनों की आंखें चमक रही थी, लेकिन चमक में भूख की हिद्दत साफ नजर आ रही थी। एहसन की आंखों में सवाल था जो शायद पूछने से डरता था। मरियम ज़्यादा समझदार थी। वो जानती थी कि सवाल करना फजूल है, क्योंकि बाप के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बाबा, आज आपके खेत पर कुछ नहीं था? मरियम ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि शायद आज कोई मौजज़ा हुआ होगा। रहमत ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं बेटी, आज भी बस दुआ लेकर आया हूँ। ये जुमला मरियम के दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। एहसन ने मिट्टी से खेलते हुए कहा, बाबा, कल कुछ ले आएंगे ना? ये जुमला सुनकर रहमत का दिल चाहा कि वो आंखों में कैद आंसू को बहने दे, लेकिन नहीं। एक बाप कभी अपने बच्चों के सामने टूटा नहीं करता। उसने एहसन के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कल ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। ये कहते हुए रहमत का दिल अंदर से चटक रहा था। उसकी झोंपड़ी में अगर कुछ था तो वो सिर्फ हौसला था, और वो भी अब दम तोड़ रहा था। अजान की आवाज़ गूंजी और रहमत ने बिस्मिल्लाह कहकर खजूर उठाई। तीनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और 4 खजूरों में से एक खाकर पानी पिया। खाने की कमी से ज़्यादा उस खामोशी की शिद्दत ज़्यादा थी जो पूरे घर में फैली हुई थी। हमीरा ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हमारे सब्र को कबूल फरमा। रहमत ने खाने के बाद हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने कभी तेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। तू भी मुझे भूल न जाना। मेरे बच्चों के नसीब में भूख ना लिख। रात गहरी हो रही थी, लेकिन रहमत की आंखों में नींद नहीं थी। वो जानता था कि कल सुबह फिर से वही तपती धूप होगी, वही बंजर ज़मीन होगी, वही खाली हाथ घर वापस लौटने का खौफ। लेकिन उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण अब भी जिंदा थी। उसे लगता कि शायद कल कोई मौजज़ा हो जाए। गुर्बत की इस कहानी में भूख से ज़्यादा सब्र की आजमाइश थी। हर दिन एक नया इम्तिहान था, लेकिन रहमत के चेहरे पर हौसले की रोशनी अब भी मौजूद थी। शायद ये ईमान का कमाल था, या शायद बच्चों की मुस्कुराहट वो वाहिद वजह थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। रात का वक्त था, जैसे दिन के जख्म रात के अंधेरे में छुपने की तैयारी कर रहे हों। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रहमत के नसीब में अब तक कोई खुशी नहीं आई थी। झोंपड़ी की खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। वो सजदे में गिरा आंसुओं के साथ दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मेरे सब्र का इम्तिहान इतना न ले कि मैं टूट जाऊं। मेरे बच्चों के नसीब में भूख न लिख। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मेरा दिल उम्मीद से भरा है। मुझ पर अपना करम फरमा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि शायद ज़मीन की मिट्टी भी नम हो रही थी। मरियम और एहसन कोने में चुपचाप बैठे थे, जैसे वो भी बाप के साथ उसकी दुआ में शामिल हों। हुमैरा की आंखें भीगी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सब जानते थे कि अल्फाज बेमायनी हो चुके थे, लेकिन रहमत को क्या खबर थी कि आज की रात कुछ खास थी। एक ऐसी रात जो उसकी तकदीर बदलने वाली थी। जैसे ही उसने दुआ मुकम्मल की और अपना चेहरा उठाया, झोंपड़ी में एक अजीब सा नूर फैलने लगा। ऐसा नूर जो आंखों को चुभता नहीं था,
بلکہ دل کو سکون دیتا۔ روشنی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی اور اسی روشنی کے بیچ نسوانی وجود ظاہر ہوا۔ وہ ایک عام انسان جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آسمان کی گہرائی اور چہرے پر ایسی نرمی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ رحمت ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں مسلی، دل میں سوچا شاید یہ اس کی بھوک اور تھکن کا اثر ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی شفقت تھی جو سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ میں وہ ہوں جسے تم نے ہمیشہ اپنے رب سے مانگا تھا۔ تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں اور آج وہ قبول ہوئی ہیں۔ رحمت کی سانسیں رک گئی۔ یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کیا تم کوئی فرشتہ ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ نہیں، میں ایک جن زادی ہوں، لیکن ان جنات میں سے نہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کی مدد کرتے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اور تم نے بہت صبر کیا ہے۔ رحمت کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کی طرف جھکی اور اپنے نازک ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر رحمت کے ہاتھ میں رکھا۔ بیج سنہری رنگ کا تھا، جیسے روشنی کو اپنے اندر سمو لیا ہو۔ یہ کوئی عام بیج نہیں ہے۔ اسے زمین میں اگاؤ، جب یہ اگے گا تو اس کی جڑوں میں دولت ہوگی، لیکن یاد رکھو اس کا پھل اس کے نصیب میں آئے گا جو صبر کرنا جانتا ہے۔ رحمت کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ایک طرف حیران تھا، دوسری طرف شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب۔ کیا میں اس قابل تھا؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا صبر تمہیں اس قابل بناتا رحمت۔ یاد رکھو، جو کچھ تمہارے پاس آئے گا اسے ضرورت مندوں میں بانٹنا مت بھولنا۔ یہ کہہ کر جنزادی نے مسکرا کر اپنی چمکتی آنکھوں سے آخری بار رحمت کو دیکھا۔ نور آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ رحمت کے ہاتھ میں اب بھی وہ بیج تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر یقینی تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ۔ بابا، یہ کیا ہے؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ رحمت نے بیج کو غور سے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ دعا کی قبولیت ہے بیٹی۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنی زمین کی طرف دیکھا جو کل تک بنجر تھی۔ آج اس میں امید کا نیا بیج لگنے والا تھا۔ یہ بیج صرف دولت کا نہیں بلکہ رحمت کے صبر اور ایمان کا امتحان بھی تھا۔ کیا وہ اس آزمائش میں پورا اترے گا؟ کیا دولت اسے بدل دے گی یا وہی صابر رحمت رہے گا؟ یہ سب آنے والے دنوں میں معلوم ہونا تھا، لیکن اس وقت اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ رحمت کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ امید کی چمک تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رحمت کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے واقعات اب بھی کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سنہری بیج تھا جو نیک جنزادی نے اسے دیا تھا۔ جھونپڑی کے باہر پڑی بنجر زمین کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سی امید جاگی۔ کیا واقعی یہ بیج معجزہ کرے گا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کے دل میں کئی وسوسے اٹھ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ باہر نکل کر اس نے جھونپڑی کے قریب وہی جگہ چنی جو برسوں سے بنجر تھی۔ مٹی میں دراڑیں تھیں اور اس پر پانی بہانے کا فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دل میں یقین تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے بیج کو زمین میں بویا اور ہاتھ جوڑ کر دعا کی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، اگر یہ واقعی تو نے بھیجا ہے تو مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ بیج زمین میں دفن ہو چکا تھا، اب انتظار باقی تھا۔ چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ رحمت نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ زمین جو کل تک سوکھی بنجر تھی اس میں نمی آنے لگی تھی۔ ایسے لگتا جیسے زمین کے اندر سے زندگی جاگ رہی ہو۔ سورج کی تیز روشنی کے باوجود مٹی میں تازگی کا احساس تھا۔ پھر اچانک جیسے کوئی معجزہ ہوا، مٹی میں سے ہریالی نمودار ہونے لگی۔ پہلے صرف ایک ننھی کونپل دکھائی دی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین سرسبز ہو گئی۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کبھی زمین کو دیکھتا، کبھی آسمان کو۔ یا اللہ، یہ تیری قدرت ہے، واقعی تو دعا سننے والا ہے۔ رحمت کی خوشی دیکھ کر اس کی بیوی حمیرہ اور بچے مریم اور احسن بھی باہر نکل آئے۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بابا، یہ کیسے ہوا؟ یہ دعا کی طاقت ہے بیٹی۔ رحمت کی آواز میں ایسی نرمی تھی جو الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ یہ منظر زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ گاؤں والے جو برسوں سے رحمت کی غربت اور بے بسی کے گواہ تھے، یہ معجزہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے، لیکن آج ان کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ کے دلوں میں حسد جاگ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ کوئی جادو ہے یا کسی بزرگ کی دعا، یا شاید کوئی خفیہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ گاؤں کی مسجد کے باہر لوگ جمع ہو کر چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ رحمت کے دن پھر گئے، کچھ کی زبان میں زہر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تک تو اس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ضرور کوئی چال ہے۔ رحمت ان باتوں سے بے خبر نہیں تھا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ معجزہ تو ہو چکا تھا، لیکن لوگوں کا رویہ بدلنے لگا۔ کل تک جو اس کے خیر خواہ تھے اب شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے چند بااثر لوگ رحمت کے پاس آئے۔ رحمت بھائی، تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ یہ کیسے ہوا؟ رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میری دعا کا اثر ہے۔ دعا کا اثر یا کوئی چال؟ ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، ہمیں لگتا ہے تم کو چھپا رہے ہو، اگر تمہارے پاس خزانہ ہے تو سب سے بانٹو۔ رحمت کی آنکھوں میں دکھ کی جھلک تھی۔ کیا ہم ایک دوسرے پر یقین نہیں کر سکتے؟ کیا خوشحالی کو بھی بانٹنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے؟ رات کے وقت سب سو رہے تھے، رحمت کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ زمین کو دیکھ رہا تھا جو ہری بھری تھی، لیکن اس کے دل میں کئی سوالات تھے۔ کیا میں اس آزمائش پر پورا اتر پاؤں گا؟ کیا واقعی میں اس دولت کا حقدار ہوں؟ حمیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رحمت، تم نے ہمیشہ صبر کیا، جو لوگ شک کر رہے ہیں انہیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ رحمت نے سر ہلایا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آزمائش نہ ہو سب۔ اچانک سے نیک جن زادی کی بات یاد آئی، جو کچھ تمہارے پاس آئے گا اسے ضرورت مندوں میں بانٹنا مت بھولنا۔ یہ یاد آتے ہی اس کے دل میں اطمینان اتر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا صبر اور عاجزی ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھوں گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ اس کے پاس آئے گا وہ لوگوں کے ساتھ ضرور بانٹے گا جو ضرورت مند ہیں۔ لیکن کیا گاؤں والے اس کی نیکی قبول کریں گے یا حسد کی آگ مزید بڑھے گی؟ رحمت کے زمین پر اگنے والا یہ بیج صرف دولت نہیں آزمائش بھی تھا، اور اس کی اصل داستان ابھی باقی تھی۔ جب پہلی فصل تیار ہوئی تو ایسے لگا جیسے زمین نے برسوں کی محرومی کا بدلہ چکا دیا ہو۔ گاؤں کی وہی بنجر زمین جو کبھی دراڑوں سے بھری رہتی اب سونا اگل رہی تھی۔ گندم کے سنہری خوشے سورج کی روشنی میں یوں چمک رہے تھے جیسے زمین کے دل میں خزانے دفن ہو۔ رحمت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ابھی آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ گھر میں خوشحالی آ گئی۔ جو جھونپڑی کبھی در و دیوار سے لرزتی تھی اب اس کی جگہ مضبوط مکان نے لے لی۔ مریم اور احسن کے تن پر صاف ستھرے کپڑے تھے۔ افطاری کے وقت جو کبھی کھجورے اور پانی پیتے اب کھانے کی خوشبو سے گھر مہکنے لگا۔ حمیرہ نے بھی برسوں بعد مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، حمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہماری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے خوشحالی بڑھتی گئی گاؤں والوں کا رویہ بدلتا گیا۔ جو رشتہ دار کبھی سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اب روز گھر آنے لگے۔ ارے رحمت بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے آدمی بن جاؤ گے، ہم تو ہمیشہ سے تمہارے خیر خواہ تھے۔ لیکن ایک دن اس کا چچا جو کبھی اس کے غریب ہونے پر تانے دیتا بڑی محبت سے گھر آ دھمکا، رحمت بیٹا، ماشاءاللہ بڑی ترقی کر گیا ہے، تیرا باپ زندہ ہوتا تو خوشی سے نہال ہوتا۔ رحمت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ چچا جو چند دن پہلے تک اسے نظر انداز کرتا تھا۔ چچا جی، آپ کبھی آتے نہیں تھے، آج کیسے یاد کیا؟ بس بیٹا، مصروفیت تھی، تمہیں پتہ ہے نا اب تمہارے ہوتے ہوئے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ہم سب کو باتوں باتوں میں چچا نے مالی مدد کی فرمائش کر دی۔ دیکھو بیٹا، میرا بیٹا بے روزگار ہے، تھوڑی سی مدد کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ رحمت خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ اس کی دولت کے پیچھے نہ کہ اس کی محبت کے، لیکن اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ چچا جی، میں ضرور مدد کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچے۔ چند ہی دن میں اس کے گھر والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کبھی کوئی بیماری کا بہانہ بنا کر آتا تو کبھی قرض مانگنے کے لیے۔ کچھ رشتہ دار تو باقاعدہ اس کے دروازے پر انتظار کرتے رہتے کہ کب رحمت انہیں بلائے۔ رحمت بھائی، تمہارے پاس تو اب بہت کچھ ہے، تھوڑا ہمیں بھی دے دو۔ ارے بھائی، اتنی دولت کا کیا کرو گے، بانٹ دو، ثواب ملے گا۔ رحمت کے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو میری غربت میں میرا حال تک نہیں پوچھتے تھے؟ اب انہیں صرف میری دولت نظر آتی ہے۔ رحمت کی دولت صرف گاؤں والوں کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر کے لیے بھی آزمائش بننے لگی۔ حمیرہ نے نوٹ کیا کہ کچھ رشتہ دار رحمت کو جذباتی بلیک میل کرنے لگے ہیں۔ رحمت،
تم سب کو دے رہے ہو لیکن کیا یہ سب تمہاری قدر کر رہے ہیں؟ رحمت نے گہری سانس لی۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، اگر اللہ نے دیا ہے تو مجھے بانٹنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ حمیرہ کی آواز میں بے چینی تھی۔ رحمت جانتا تھا کہ حمیرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اس کا دل ہر ایک کی مدد پر آمادہ تھا۔ وہ اپنے صبر کو طاقت سمجھتا تھا۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، میں نہیں چاہتا کسی کا دل دکھے۔ گاؤں میں کچھ لوگ رحمت کی نرمی اور صبر کو کمزوری سمجھنے لگے۔ حسد میں جلتے ہوئے وہ رحمت کے خلاف باتیں بنانے لگے۔ یہ سب کوئی جادو ہے جو عام آدمی ایک رات میں اتنا امیر نہیں بن سکتا۔ ہاں ضرور کوئی خفیہ خزانہ ہاتھ لگائے۔ رحمت نے یہ سب باتیں سنی لیکن وہ خاموش رہا۔ لوگ جو بھی کہیں، میں نے اپنی نیت صاف رکھی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک رات جب رحمت الجھن میں بیٹھا تھا، اسے نیک جنزادی کی نصیحت یاد آئی۔ جو کچھ تمہارے پاس آئے گا اسے بانٹنے میں دریغ نہ کرنا، لیکن خیال رکھنا نیتوں کو پرکھنا ضروری ہوتا ہے۔ رحمت کو احساس ہوا کہ آزمائش صرف غربت میں نہیں ہوتی بلکہ خوشحالی بھی آزمائش ہے۔ کیا میں واقعی صحیح لوگوں کی مدد کر رہا ہوں؟ کیا مجھے میرا صبر اندھا بنا رہا ہے؟ رحمت نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ان کی مدد کرے گا جو واقعی ضرورت مند ہے۔ وہ ہر ایک کو دینے کے بجائے سوچ سمجھ کر ضرورت مندوں تک پہنچائے گا۔ اگلے دن جب ایک رشتہ دار دوبارہ مدد مانگنے آیا، رحمت نے نرمی سے کہا، بھائی میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے ان کا حق ہے جو واقعی محتاج ہیں۔ رشتہ دار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو اب تم ہمیں محتاج نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں ہماری ضرورت نہیں رہی؟ رحمت نے مسکرا کر کہا، میں نے کبھی دولت رشتہ داری کی بنیاد نہیں بنائی، لیکن اگر تم میری دولت کے لیے آ رہے ہو تو سوچو کہ کیا رشتہ سچا ہے واقعی۔ یہ سن کر رشتہ دار خاموش ہو گیا۔ رحمت جانتا تھا کہ آزمائش ابھی باقی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنی نرمی اور صبر کے ساتھ اس دولت کو سنبھال پائے گا، یا یہ خوشحالی بھی ایک دن کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ دولت کی چمک صرف جیبوں کو نہیں بھرتی، یہ دلوں میں بھی گھر کر لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جو کچھ رحمت کی زندگی میں بدلا تھا، وہ صرف اس کے حالات نہیں تھے بلکہ اس کا دل بھی بدلنے لگا تھا۔ جو ہاتھ پہلے عاجزی سے دعا کے لیے اٹھتے، اب اپنی طاقت دکھانے کے لیے اٹھنے لگے۔ جو آنکھیں پہلے لوگوں کے درد کو سمجھتی، اب وہ غرور کی دھند میں دھند لا رہی تھی۔ رحمت جو کبھی دروازے پر دستک سنتے مہمان نوازی کے لیے تیار رہتا، اب ہر آنے والے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل جو پہلے ضرورت مند کے لیے کھلا رہتا بند دروازہ بن چکا تھا۔ یہ لوگ میرے خیر خواہ نہیں، یہ صرف میرے پیسے کے پیچھے ہیں، رحمت خود سے کہتا۔ ایک دن گاؤں کا غریب کسان حیات، جو رحمت کا پرانا دوست تھا، اس کے دروازے پر آیا۔ حیات کی بیٹی بیمار تھی، اسے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کو زیادہ گاؤں میں چاروں طرف غربت نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی کھانے کے لیے بھی محتاج تھا۔ رحمت کا ایک گھر تھا جس میں اب دولت کی فراوانی تھی۔ رحمت بھائی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میری بیٹی کی سانسیں اٹک رہی ہیں، دوائی نہیں ملی تو وہ مر جائے گی۔ حیات نے ہنسوں کے ساتھ التجا کی۔ رحمت نے اس کی بات سنی لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ تم ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آ جاتے ہو، کبھی قرض کبھی بیماری، جاؤ مجھے تنگ نہ کرو، رحمت نے سخت لہجے میں کہا۔ حیات کے چہرے پر دکھ کی گہری لہر دوڑی۔ رحمت بھائی، یہ میں ہوں، وہی حیات جو تمہارے ساتھ بھوک میں روٹی بانٹا کرتا تھا۔ کیا تم نے مجھے بھی ان لوگوں جیسا سمجھ لیا؟ رحمت نے آنکھیں پھیر لیں۔ دوستی اپنی جگہ، لیکن اب میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا لیکن حیات کی آواز دیر تک باہر سنائی دیتی رہی۔ رحمت بھائی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ پہلی بار تھا جب رحمت نے کسی کی حقیقی ضرورت کو نظر انداز کیا، لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کا غرور اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ رحمت کے بدلتے رویے کی خبریں پورے گاؤں میں پھیلنے لگی۔ جو لوگ پہلے اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اب اس کے رویے پر باتیں کرنے لگے۔ دیکھا، پیسہ آیا اور آنکھیں بدل گئیں۔ وہی رحمت جو خود ایک وقت کی روٹی کو ترستا تھا، آج دوسروں کو دھتکار رہا ہے۔ چند دن بعد جب گاؤں کی مسجد میں چندے کی اپیل کی گئی تو سب کی نظریں رحمت پر تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ دل کھول کر مدد کرے گا۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ہمیں یتیموں کے لیے چندے کی ضرورت ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے سے دیتا ہے وہی اصل مالدار ہے۔ لیکن جب رحمت نے معمولی رقم دے کر دامن جھاڑا تو سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ اتنی دولت اور اتنا کنجوس، یہ تو وہی رحمت نہیں جو تھا۔ رحمت کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں کو خوش رکھنا کوئی فرض نہیں، میں نے جو کمایا وہ میری محنت ہے، اس نے دل میں سوچا۔ دولت کا غرور صرف گاؤں والوں پر نہیں بلکہ گھر کے رشتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگا۔ حمیرہ نے محسوس کیا کہ رحمت کی باتوں میں اب وہ نرمی نہیں رہی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔
رحمت، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، اسے بانٹنے میں کیا حرج ہے؟ حمیرہ نے نرمی سے کہا۔ رحمت نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، تمہیں کیا پتا لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ میں نے محنت کی ہے، اب ہر کوئی آ کر مانگے گا تو کیا سب کو دے دوں؟ حمیرہ نے گہری سانس لی۔ پہلے تو تم ہی کہتے تھے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ بانٹنے میں برکت ہے، اب کیا بدل گیا؟ رحمت نے غصے سے کہا۔ زمانہ بدل گیا حمیرہ، اب لوگ محبت نہیں پیسے کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سن کر حمیرہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جس دولت کو وہ خوشی سمجھ رہی تھی وہی ان کے رشتے کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ ان دنوں میں نیک جنزادی جو کبھی خواب میں آ کر رحمت کو نصیحت کیا کرتی، اب خاموش ہو گئی۔ رحمت کو حیرت ہوتی تھی کہ اب وہ نظر کیوں نہیں آ رہی۔ شاید اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ خود سے کہتا، لیکن سچ یہ تھا کہ جنزادی نے اپنا رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ رحمت اب وہ شخص نہیں رہا تھا جس نے اسے بیچ دیا تھا۔ اب اس کے دل میں عاجزی کی جگہ غرور نے لے لی تھی۔ رحمت کو لگتا کہ اس کی دولت ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جو چیز اللہ دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ غرور کا پہلا نتیجہ اسے تب ملا جب ایک دن زمین پر اچانک زلزلہ آیا۔ فصلیں جو سنہرے خواب کی طرح کھڑی تھی زمین بوس ہو گئی، پانی کی نہریں جو ہریالی کا سبب تھی خشک ہو گئی۔ رحمت حیرت سے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ اب گاؤں والے تماشا دیکھنے آئے۔ یہ غرور کی سزا ہے، اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، کسی نے کہا۔ رحمت اب ہمارے دروازے پر آئے گا لیکن ہم بھی اسی کی طرح دھتکاریں گے، دوسرے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ رحمت کے دل میں پہلی بار خوف اترا۔ کیا واقعی میں نے غلط کیا؟ کیا میرا غرور مجھے لے ڈوبا؟ لیکن اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ نیک جنزادی کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ قدرت کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا رحمت اپنی غلطی پہچانے گا یا یہ غرور کی پہلی بڑی غلطی اس کی زندگی کی سب سے بڑا نقصان بن جائے گی؟ رات کی تاریکی میں ہر چیز پرسکون تھی، لیکن رحمت کے دل میں بے چینی کی ہلکی سی سرگوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے وسیع عریض آنگن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسی آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کیا کرتا۔ آج وہی آسمان اس کی بے نیازی پر حیران تھا، مگر قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چاند کی روشنی دھیرے دھیرے دھندلا رہی تھی، درختوں کے پتوں میں غیر معمولی سرسراہٹ تھی۔ یکدم ٹھنڈی ہوا میں خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو جو صرف وہی پہچان سکتا تھا، وہی جو کئی سال پہلے معجزے کے ساتھ آئی تھی۔ رحمت نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ اس کے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی، اور پھر ایک دھیمی آواز فضا میں گونجی، رحمت، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم کون تھے؟ رحمت نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے سامنے وہی نیک جنزادی کھڑی تھی، وہی چمکتا چہرہ، آنکھوں میں نرمی، مگر اس بار اس کے چہرے پر عجیب سی مایوسی تھی۔ تم دوبارہ آ گئی؟ رحمت کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر اس کی آواز میں وہ عقیدت نہیں تھی جو پہلے کبھی تھی۔ ہاں، میں دوبارہ آئی ہوں، لیکن اس بار یہ دعا قبول کرنے نہیں، تمہیں تنبیہ کرنے۔ رحمت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تنبیہ؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے حالات بدل چکے، اب مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جنزادی کے چہرے پر گہرا دکھ چھا گیا۔ ہاں، تمہارے حالات بدلے لیکن تمہارا دل بھی بدل گیا ہے۔ تم وہ نہیں رہے رحمت جو کبھی تھے۔ تمہارے ہاتھ سے جو خیر بانٹتی تھی اب وہ مٹھی بند ہو چکی ہے۔ رحمت نے بے نیازی سے کندھے جھٹک دیے۔ لوگ صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں نے جو کمایا اپنی محنت سے کمایا، ہر ایک کو دینے سے میں فقیر بن جاؤں گا۔ جنزادی نے گہری سانس لی۔ رحمت، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہاری محنت کا نہیں، تمہاری عاجزی کا صلہ تھا۔ رحمت نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور اگر میں عاجز نہ رہوں تو کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے سزا دو گی؟ جنزادے کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میں سزا نہیں دیتی رحمت، سزا تمہیں تمہارا غرور دے گا۔ یاد رکھو، جو چیز اللہ دیتا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ میں نے تمہیں بیج دیا تھا رحمت، تمہیں امید دی تھی، لیکن امید کا بیج غرور کی زمین میں نہیں اگتا۔ رحمت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا تو کیا تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ میں نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، اب مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جنزادی کی آنکھوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ رحمت، میں آخری بار تمہیں خبردار کر رہی ہوں، ابھی وقت ہے، اپنے دل کو بدلو، غرور کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا۔ رحمت نے سر جھٹک کر جواب دیا، اگر قسمت میں لکھا ہے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں کسی کے ڈرانے سے نہیں بدلنے والا۔ جنزادی نے افسوس سے سر ہلایا، تم نہیں بدلو گے، میں جانتی ہوں،
لیکن یاد رکھنا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک جھماکے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ رات کی فضا میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ رحمت کچھ دیر کھڑا رہا لیکن اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ سب بس ایک خواب تھا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ کون سا غرور؟ میں صرف وہی کر رہا ہوں جو ہر کوئی کرتا ہے۔ رحمت اپنی دولت میں مست رہا۔ گاؤں والے باتیں کرتے رہے مگر اسے فرق نہیں پڑا۔ جن زادی کی باتیں اس کے ذہن سے محو ہو گئی۔ میں نے وہ سب کچھ خود کمایا ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ لے گا کیوں؟ وہ خود کو مطمئن کرتا رہا۔ لیکن قدرت کی خاموشی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ زمین کی ہریالی پھر سے مرجھانے لگی، پانی کی نہریں خشک ہونے لگی، فصلیں جو سونے کی طرح چمکتی تھی سوکھ کر راکھ ہونے لگی۔ رحمت نے یہ سب دیکھا مگر اسے اب بھی یقین نہیں آتا تھا۔ یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ چند ہفتوں میں جو زمین کبھی زرخیز تھی بنجر ہو گئی، جو خزانے اس کے گھر میں بھرے تھے وہ قرضوں میں بدلنے لگے، رشتہ دار جو اس کے آس پاس منڈلاتے اب اسے پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ ایک دن جب رحمت اپنی ویران زمین پر بیٹھا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے واقعی غلطی کی؟ لیکن اب اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جن زادی کی وارننگ سچ ثابت ہو رہی تھی۔ رحمت کا دل جو کبھی غرور میں ڈوبا تھا اب پچھتاوے میں ڈوب رہا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا معافی کا وقت گزر چکا ہے؟ جن زادی نے اسے خبردار کیا تھا لیکن اس نے سننا گوارا نہیں کیا۔ اب وقت تھا کہ وہ غلطیوں کے بوجھ تلے خود کو تلاش کرے، یا شاید یہ بوجھ اتنا بھاری ہو کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں آج کوئی فطری نرمی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی طوفان کی پیش کی خبر دے رہی تھی۔ رحمت گہری نیند میں تھا مگر دور کھیتوں سے اٹھتے دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے رات کو خوفناک بنا دیا۔ یہ وہی کھیت تھے جہاں اس نے نیک جن زادی کے دیے ہوئے بیج کو بویا تھا۔ یہ وہی زمین تھی جو کبھی بنجر تھی لیکن چند ہی دن میں سونا اگانے لگی تھی۔ لیکن قسمت کی کتاب میں شاید خوشحالی کا یہ باب مختصر لکھا گیا تھا۔ جلدی آؤ، کھیتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ آواز تھی رحمت کی، سب سے قریبی ہمسائے کی، جو ہانپتا ہوا دروازے پر زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ رحمت کی آنکھ کھلی اور وہ گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارے کھیت چل رہے، سب تباہ ہو رہا ہے۔ رحمت کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ اس نے ننگے پاؤں دوڑ لگائی۔ گاؤں کے چند اور لوگ بھی پیچھے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ہمدردی کم اور تماشے کا شوق زیادہ تھا۔ جب وہ کھیتوں کے قریب پہنچا تو جو منظر اس نے دیکھا وہ کسی بھی انسان کا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکے تھے۔ وہی ہریالی جو کچھ دن پہلے زمین کی زینت تھی اب راکھ میں بدل رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی جو ایک معجزے کی صورت میں اسے ملی تھی ایک بھیانک خواب بن رہی تھی۔ اس کے کھیتوں میں گندم کے سنہری خوشے جو کبھی چمکتے تھے اب کوئلے کی مانند سیاہ ہو رہے تھے۔ رحمت کے قدم بے جان ہو گئے۔ اس کے گھٹنوں نے زمین کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ دھم سے زمین پر بیٹھ گیا۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر پھیل گئے۔ اس کے ذہن میں جن زادی کی آخری وارننگ گونج رہی تھی، غرور کو چھوڑ دو ورنہ جو کچھ ملا ہے سب کھو دو گے۔ لیکن آج کا نقصان کسی قدرتی آفت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ انسان کی حسد کا تحفہ تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کی آنکھیں اس کی خوشحالی کو برداشت نہیں کر سکی۔ پہلے تو صرف باتیں ہوئیں، چہمگوئیاں، مگر جب ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے ایک رات میں اس کی قسمت کو جلانے کی سازش کی۔ یہ تو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر رویا کرتا تھا، آج ہمیں پہچاننے سے انکار کرتا ہے، اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ یہ وہ جملے تھے جو اس کے کانوں میں آ رہے تھے۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی خوشحالی میں شریک تھے آج اس کی تباہی پر مسکرا رہے تھے۔ ایک نے جلایا، دوسرے نے تماشا دیکھا، تیسرے نے خوشی منائی۔ رحمت کی بیوی دوڑتی وہاں پہنچی۔ کیا ہو رہا ہے رحمت؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رحمت نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا غرور، اس کی خوش فہمی سب کچھ آگ کے شعلوں کے ساتھ جل رہا تھا۔ یہ میری غلطی تھی، رحمت نے خود سے سرگوشی کی۔ میں نے غرور کیا، میں نے صبر کا دامن چھوڑا، میں نے خدا کی دی ہوئی نعمت کو اپنا حق سمجھا اور سب کچھ کھو دیا۔ لیکن کیا واقعی سب ختم ہو چکا تھا یا یہ ایک نئی آزمائش کی شروعات تھی؟ آگ بجھنے میں کئی گھنٹے لگے لیکن جب دھواں چھٹا تو اس کے سامنے صرف راکھ تھی۔ وہی لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے آج خاموش کھڑے تھے۔ کچھ کے چہروں پر افسوس تھا مگر زیادہ تر کے چہروں پر سکون، جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ رحمت نے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کل تک اپنے گھروں میں بلایا تھا، جنہیں میں نے کھلایا تھا، جنہیں میں نے دل و جان سے اپنایا، لیکن آج یہی میرے دشمن بن گئے۔ حسد کی آگ جو دلوں میں سلگ رہی تھی آج کھیتوں میں ظاہر ہو چکی تھی، لیکن کیا وہ اسے سمجھ پایا تھا؟ کیا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ انسان کی آزمائش غربت میں نہیں امیری میں ہوتی ہے؟ میں نے غرور کیا تھا، رحمت نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ لوگ، یہ تو میرے دشمن بن گئے۔ کیا میری خوشحالی ان کے لیے اتنا بڑا جرم تھی؟ کھراتے ہوئے رحمت کی آنکھیں نم تھی، اس کی بیوی اور بچے خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ کچھ کہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دروازے کے باہر ایک چٹھی پڑی تھی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ چٹھی پر لکھا تھا، یہ انجام ہے غرور کا، اگر تم دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے تو ہم دوبارہ گرائیں گے۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے دل میں اب غصہ نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ سازش دوسروں کی نہیں، اس کے اپنے اعمال کی سزا تھی۔ وہی جنزادی کی آواز ایک بار پھر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، جو کچھ ملا ہے وہ واپس بھی جا سکتا ہے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، رحمت نے آہستہ سے کہا، لیکن کیا میری دعا اب بھی سنی جائے گی؟ اس کا دل جانتا تھا کہ جب تک زندگی ہے تب تک امید ہے، لیکن کیا رحمت کے لیے دوبارہ اٹھنا ممکن ہوگا، یا یہ آگ صرف کھیتوں کو نہیں بلکہ اس کے ارادے بھی جلا چکی تھی؟ یہی سوال اس رات کی تاریکی میں ہوا میں معلق رہا۔ شاید جواب تبھی ملے گا جب وہ ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، یا شاید نہیں۔ رات کی خاموشی میں صرف رحمت کے سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی تھی اور آنسوں میں نمی تھی، اب تک اس کے گالوں پر جمی تھی۔ دروازے پر ٹیک لگائے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی مدھم تھی، جیسے قدرت بھی اس کے درد میں شریک ہو۔ یہ وہی چاند تھا جسے وہ اپنی خوشحالی کی راتوں میں دیکھا کرتا تھا، لیکن آج یہ روشنی نہیں، صرف ندامت کا آئینہ بن چکا تھا۔ رحمت کی نظر آسمان پر تھی، مگر اس کا دل زمین میں دفن ہو چکا تھا۔ یا اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے انعام کو اپنی طاقت سمجھا، میں نے غرور کیا، ان لوگوں کو بھول گیا جو کل تک میرے ساتھ تھے، میں نے اپنی اوقات بھلا دی۔ اس کے الفاظ دھیمی آواز میں نکل رہے تھے، لیکن دل کی گہرائیوں سے آ رہے تھے۔ وہی زبان جو کبھی فخر اور غرور کے قصیدے پڑھتی، آج عاجزی اور معافی کے لیے لرز رہی تھی۔ میرے مالک، تو سب کچھ جانتا ہے، میں نے جو کچھ کھویا وہ میری غلطی تھی۔ میں نے دولت کو تیرا کرم نہیں بلکہ اپنی قابلیت سمجھا، میں نے انسانیت کو بلایا، میں نے غرور کیا اور تو نے مجھے زمین پر گرایا۔ رحمت کے دل میں ایک کے بعد ایک یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ وہ لمحے جب وہ گاؤں کے غریبوں کو حقارت سے دیکھتا، جب اس کے در سے کوئی سوال آتا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے خالی ہاتھ بھیج دیتا۔ وہی ہاتھ جو کبھی اس کے دکھ کو بانٹنے کے لیے اٹھتے، اب صرف اپنے فائدے کے لیے اٹھتے تھے۔ میں خود کو کیا سمجھنے لگا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ رات کے سناٹے میں وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ارد اس کے گناہ کھڑے تھے۔ وہ ہر لمحہ جو اس نے کسی کو تکلیف دی، ہر وہ لفظ جو اس نے غرور میں کہا، وہ سب اس کے ضمیر کو نوچ رہے تھے۔ وہ بیج جو تو نے دیا تھا، میں نے اسے اپنی ملکیت سمجھا، تیرے کرم کو بلا دیا، مجھے سزا ملی اور یہ سزا میرے لیے کم ہے، میں تیری معافی کے لائق نہیں یا اللہ۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، لیکن دل میں نئی امید تھی۔ ندامت کی آگ میں جلنے کے بعد جو خاک بچتی ہے وہی انسان کی اصل ہوتی ہے۔ آج رحمت اس خاک میں تھا، پاکیزہ ندامت زدہ اور اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا۔ یا اللہ، مجھے وہ نہیں چاہیے جو میں نے کھو دیا، مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھے دوبارہ کچھ نہ دینا، بس میرا دل صاف کر۔ یہ وہ دعا تھی جس کا انتظار شاید قدرت بھی کر رہی تھی۔ جنزادی کی وارننگ آج اس کے ذہن میں نصیحت کی طرح گونج رہی تھی۔ رحمت، جو کچھ ملا ہے واپس بھی جا سکتا ہے، سب تمہاری آزمائش ہے۔ آج وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس کا نہیں تھا، وہ اللہ کی امانت تھی۔ رات بھر کے ندامت کے آنسو کے بعد جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو رحمت کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو اب بھی تھے، لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں، عاجزی کے تھے۔ اس کا دل اب خالی نہیں تھا، وہ اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ وہ دروازے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ مٹی جسے وہ چند دن پہلے حقارت سے دیکھتا تھا، آج اس کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ بن چکی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کھو دیا، لیکن یا اللہ، تو جب چاہے گا واپس دے گا۔ میں اب تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس تیرا قرب چاہیے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونک اٹھا۔ دروازے پر بوڑھا شخص کھڑا تھا، وہی جسے کچھ دن پہلے رحمت نے خالی ہاتھ لوٹایا۔ دوبارہ سوالی بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ رحمت بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ رحمت کے لبوں پر نرم مسکراہٹ آئی۔ میں ٹھیک ہوں چچا، اب میں واقعی ٹھیک ہوں۔
वो बूढ़ा शख्स हैरत से देख रहा था। तूने सब कुछ खो दिया फिर भी मुस्कुरा रहे हो? रहमत ने सर झुका कर कहा। चचा, जो मैंने खोया वो मेरा था ही नहीं। जो मेरे पास है वही सब कुछ है, मेरा ईमान, मेरा सब्र। मैंने गुरूर में बहुत कुछ खोया, लेकिन जान गया हूँ कि अल्लाह के रज़ा में ही सब है। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जब दिल की ज़मीन साफ़ हो जाती है तो दुआ की कबूलियत करीब होती है। ये अल्फाज रहमत के दिल में उतर गए। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि अल्लाह का करम सिर्फ दौलत में नहीं, आजिज़ी में भी होता है। शाम को जब मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकला तो गांव के कुछ लोग पास आए। रहमत, हम माफ़ी चाहते, तुम्हें तकलीफ़ दी, हमने हसद किया। रहमत के लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम लोग मेरे अपने हो, मैंने भी गुरूर किया, तुमने भी हसद, हम सब इंसान हैं। यही वो लम्हा था जब नदामत ने एक नई जिंदगी जन्म दी। वही लोग जो कल तक दुश्मन थे आज भाई बन रहे थे। रात को जब रहमत झोंपड़ी में बैठा दुआ के लिए हाथ उठा रहा था तो आसमान पर से तारा चमक रहा था। शायद ही इस बात की निशानी थी कि जब इंसान नदामत के आंसू के साथ रब की तरफ लौटता है तो माफ़ी के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। रहमत जानता था कि वो सब कुछ दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन अब उसके लिए दौलत नहीं, दिल की पाकीज़गी सबसे बड़ी नेमत थी। और शायद यही उसकी असल कामयाबी थी, एक नेक इंसान की वापसी। रात के सन्नाटे में जब गांव गहरी नींद में था, रहमत मस्जिद के सहन में अकेला बैठा आंखें बंद किए दुआ मांग रहा था। नदामत के आंसू ने उसका दिल नरम कर दिया और अब उसके हाथ खालिस आजिज़ी के साथ उठे हुए थे। आज उसकी दुआ में दौलत का सवाल नहीं, सिर्फ ईमान, सब्र और दूसरों की भलाई की इल्तिजा थी। या अल्लाह, अब कुछ नहीं चाहिए, तो बस मुझे वो दिल दे जो दूसरों का दर्द समझे, वो हाथ दे जो किसी की मदद के लिए आगे बढ़े। उसी लम्हे मस्जिद के कोने से हल्की रोशनी फूटी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, यहाँ तक कि पूरा सहन नूर से भर गया। रहमत ने आंखें खोली तो सामने वही जिनजादी खड़ी थी। उसकी आंखों में नरमी और शफकत थी, लेकिन इस बार चेहरे पर संजीदगी भी थी, जो पिछली बार नहीं थी। रहमत, मैं आखिरी बार तुम्हारे सामने आई हूँ। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन अल्फाज के पीछे गहरा राज छुपा था। तुमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम्हारे दिल का इम्तिहान अभी बाकी है। रहमत खामोशी से ज़मीन पर नज़र झुकाए सुन रहा था। तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है, जिनजादी ने कहा। तुम दोबारा वो सब पा सकते हो जो खो चुके हो, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें अपनी दौलत दूसरों के लिए वक्फ करनी होगी, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। रहमत का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा। जब इंसान के पास सब कुछ और उसे दूसरों के हवाले करने को कहा जाए तो दिल में हल्की कश्मकश ज़रूर होती है। क्या तुम तैयार हो? जिनजादी ने पूछा। रहमत ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या मैं दोबारा सब कुछ पा सकता हूँ? हाँ, लेकिन शर्त वही है, तुम्हारी नीयत खालिस होनी चाहिए। ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। रहमत गहरी सोच में पड़ गया। वो जानता था कि पहले भी उसने सब पाया, लेकिन गुरूर की वजह से खो दिया। इस बार फिर से वैसा हुआ तो क्या वो अपनी नीयत पर कायम रहेगा? क्या वो वाकई दूसरों के लिए जिंदा रह सकेगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा। अब मैं सीख चुका हूँ कि दूसरों की खुशी में ही मेरी असल खुशी है। जिनजादी मुस्कुराई, उसकी आंखों में अब इत्मीनान था। याद रखो रहमत, यह आजमाइश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तुम जिंदा हो। हर बार तुम्हें अपनी नीयत परखनी होगी। अगर तुम्हारा दिल खालिस रहा तो कभी महरूम नहीं रहोगे। ये कहते ही रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और जिनजादी गायब हो गई, लेकिन उसकी बातें रहमत के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी। अगली सुबह जब रहमत झोंपड़ी से बाहर निकला तो मंजर बदल चुका था। ज़मीन जो कल तक बंजर थी दोबारा सरसब्ज हो रही थी। दरख्तों पर फल लगने लगे और खेतों में हरियाली फैली थी। लेकिन इस बार रहमत की खुशी सिर्फ अपनी दौलत में नहीं, उसकी खुशी इस बात की थी कि इस दौलत को दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहली चीज़ जो उसने की वो ये थी कि अपने दरवाजे सबके लिए खोले। हर वो शख्स जो कभी उससे मदद मांगने आता और खाली हाथ लौट गया था, अब उसके दर पर इज्जत के साथ आता। रहमत के चेहरे पर गुरूर नहीं, सिर्फ आजिज़ी और मोहब्बत थी। एक बूढ़ी औरत जो दिनों से बीमार थी, रहमत ने उसके इलाज का इंतज़ाम किया। एक यतीम लड़की जिसकी शादी के लिए कोई मददगार नहीं था, रहमत ने उसकी शादी का बंदोबस्त किया। हर गुजरते दिन के साथ रहमत की नीयत खालिस होती जा रही थी, उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन आजमाइश का वक्त आया। एक शख्स जो पहले रहमत के खिलाफ साजिश में था, उसके दर पर आया। शर्मिंदा और नादिम था, लेकिन इसके साथ ही आंखों में उम्मीद भी थी। रहमत भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज तुम्हारे दर पर सवाली बनकर आया हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। रहमत ने गौर से देखा। ये वो शख्स था जिसने उसकी ज़मीन को आग लगाई थी। दिल में एक लम्हे के लिए माजी की तल्ख यादें जागी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। भाई,
یہ سب کچھ میرا نہیں اللہ کا ہے، لے جاؤ جتنی ضرورت ہو، تمہارے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ جنزادی کی آخری آزمائش میں رحمت کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اس کی زندگی دوسروں کے لیے وقف تھی۔ اس کی زمین سونا اگلتی رہی، لیکن اس بار اس کے دل میں غرور نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ایک آزمائش ہے، دولت کی کوئی طاقت نہیں بلکہ دولت ذمہ داری ہے۔ ہر رات جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اس کے الفاظ بدل چکے تھے۔ یا اللہ، میرا دل صاف رکھنا، مجھے دوسروں کے لیے جینا سکھا۔ اور شاید یہی جنزادی کی آخری نصیحت تھی۔ دولت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی ہی اصل خوشی ہے۔ رحمت نے سب کچھ پا لیا تھا، لیکن اس بار وہ کھونے کے خوف سے آزاد تھا، کیونکہ اب اس کا دل غرور نہیں عاجزی سے بھرا تھا۔ رحمت کی زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اپنی تمام دولت کھونے کے بعد بھی اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اب اس کے پاس بچی کچی جو زمین تھی اس پر وہ دن رات محنت کرتا اور جو کچھ کماتا غریبوں میں بانٹ دیتا۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ اس کے ہاتھ میں حل ہوتا۔ سورج ڈھلنے تک وہ پسینے میں شرابور رہتا۔ اس کی محنت میں اب وہ چمک تھی جو سونے سے زیادہ قیمتی تھی، نیت کی خالصی۔ رحمت بھائی، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، کچھ گندم مل جائے گی؟ ایک بوڑھی عورت نے آنکھوں میں امید لیے سوال کیا۔ رحمت نے مسکرا کر اپنے ذخیرے کی طرف اشارہ کیا۔ اماں، جتنی چاہیے لے جائیں، آپ کے بچوں کا بھی حق ہے اس پر۔ رحمت کے پاس اب مال تھوڑا تھا لیکن دل وسیع ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل دولت دوسروں کی مدد میں ہے۔ جب وہ ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا تو اسے اپنے دل میں جو خوشی محسوس ہوتی وہ پہلے کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی لگتی۔ گاؤں کے بچے جو پہلے اس کے دروازے کے قریب آنے سے گھبراتے تھے اب کھل کر کھیلتے۔ رحمت ان کے لیے کبھی کھانے کا انتظام کرتا تو کبھی انہیں پڑھائی کی طرف راغب کرتا۔ میں اب کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک سب کے پیٹ نہ بھر جائیں، رحمت اکثر کہا کرتا۔ رحمت کی بدلی ہوئی زندگی دیکھ کر گاؤں والے حیران تھے۔ وہی شخص جو دولت کے نشے میں کسی کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب ہر چھوٹے بڑے کو جھک کر سلام کرتا۔ لوگ جو کبھی اس سے حسد کرتے اب اس کی سخاوت کے گن گاتے تھے۔ رحمت بھائی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، ایک شخص نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ رحمت نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہی نہیں، وہی رشتہ دار جو کبھی اس کی دولت کے پیچھے تھے اب اس کی عاجزی کے دیوانے بن چکے تھے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہا کرتے، دیکھو یہ ہوتا ہے اصل مرد، اپنی دولت کھو دی لیکن دل کی دولت پالی۔ گاؤں میں اب محبت اور اتحاد کی فضا بن چکی تھی۔ جہاں پہلے حسد اور دشمنی کا راج تھا اب لوگ ایک دوسرے کی مدد کو دوڑتے تھے، اور یہ سب رحمت کی وجہ سے تھا۔ اس کی سخاوت، عاجزی اور معافی دینے کی طاقت نے گاؤں کی روح کو بدل دیا تھا۔ ایک شام جب سورج اپنے آخری سنہری رنگ بکھیر رہا تھا، رحمت مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا، نہ کوئی پچھتاوا۔ یا اللہ، تو نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ میں پہلے اندھا تھا، مجھے دولت نظر آتی تھی لیکن انسانیت نہیں۔ آج میرے پاس شاید وہ سونا نہیں لیکن تو ہے، تو نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد میں ہے۔ جنزادی نے دعا کی۔ اس کی دعا نے رحمت کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ دولت کی اہمیت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ دوسروں کے کام آئے، ورنہ سکے کا ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور یوں رحمت کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ان سب لوگوں کے لیے سبق بن گئی جو زندگی میں دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آخر میں وہ دل جو دوسروں کے لیے دھڑکے وہی سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ سونا تو مٹی بن جاتا ہے لیکن محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ رحمت کی آخری بات گاؤں والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہی۔